Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. मैयत ज़मीर की अस्कलम अनीला तालिब। इंतसाब। इस मोहब्बत के नाम जो मैं अपने अल्लाह से करती हूँ और इस मोहब्बत के नाम जो मेरा अल्लाह मुझसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। वो है तो मेरी सांसें चल रही हैं, वो चला गया तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। मुझे नहीं मालूम कब, कैसे, क्यों मैं उसकी हो गई। काश कोई उसे भी मेरा कर दे। क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसे सुनाऊं अपना दुख। एनी माहिर नफ्सियात अलमीरा हयात से दूसरा सेशन लेते रो रही थी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ठीक कर दूंगी। आपको जल्द अज जल्द ठीक होना चाहिए, वरना मामला तूल पकड़ जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ वो मेरा नहीं है, फिर मैं उसकी क्यों बन गई हूँ, ये जानते हुए भी कि ना वो मेरा था और ना ही वो मेरा बन सकता है, फिर मैं क्यों उसकी बन गई। उसका लहजा सवालिया था, यूं जैसे वो खुद से पूछ रही हो। आपको पता है मैं चाय क्यों पीती हूँ? इसीलिए कि वो अफान को पसंद है। फिर वो चॉकलेट और केक क्यों नहीं खाता, हालांकि ये मुझे पसंद है। उसकी पसंद मेरे ऊपर लाजिम है और वो मुझसे, मेरी चीजों से यूं दूर भागता है जैसे मैं कोई भूत प्रेत हूं। अलमीरा हयात के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी, मगर वो इसी तरह संजीदगी से अपनी बात जारी रखे हुई थी। मेरा दिल करता है वो कहे मुझसे कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का कदरदान हूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत की पाकीज़गी से वाकिफ हूं, मगर मेरे कान तरस जाते हैं। वो कहता ही नहीं। रोना ये नहीं कि मैं अफान अफान क्यों करती हूं, बल्कि रोना तो इस बात का है कि वो एनी एनी क्यों नहीं करता। कौन रोएगा उसकी खातिर मेरी अलावा? कौन दुआएं मांगेगा उसकी जिंदगी की, उसकी बख्शिश की मेरे अलावा? कोई इतनी मोहब्बत नहीं दे सकता उसे, वो भी तो देना मुझे कुछ। और कुछ नहीं तो बस इतना ही कह दे कि आई लव यू। जरा सा आई लव यू कह देने से उसका तो कुछ भी नहीं जाएगा, मगर मुझे जीने की वजह मिल जाएगी और मैं इसी वजह को लेकर पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। मेरी खुशी गमी उससे वाबस्ता है। वो खुश है तो मैं खुश हूं, वो दुख में है तो मैं दुखी हूं। उसकी खुशी मेरा हर दुख भुला देती है और उसका दुख मेरी हर खुशी मिटा देती है। मैंने उससे मोहब्बत नहीं, इश्क किया है, इश्क। एनी ने इकरार करते अपनी आंखें साफ की थीं। अलमीरा हयात ने एक तायराना नज़र अपने करियर के दौरान मिलने वाले अवार्ड्स की जानिब डाली और फिर ताज़ा दम होकर उसे कायल करने की कोशिश में मसरूफ हो गई। एनी, आपने अपना रिमोट अफान के हाथ में क्यों दिया हुआ है कि वो खुश है तो आप खुश हैं? आपकी अपनी एक जिंदगी है, उसे आप खुद गुजारें। आप बार बार मुझसे यही कहती हैं कि आप अफान के लिए जी रही हैं। मैं ये पूछती हूँ, आप खुद के लिए क्यों नहीं जीती? मैं अपने लिए नहीं जी सकती। उसने अपना अबाया बिला वजह ही उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया था। ये उसकी शदीद जहनी दबाव की हालत को वाजिया कर रहा था। वो कुछ देर ठहर कर बोली, अलमीरा देखें, मेरे लिए अहम ये नहीं कि मैं कितनी खुश हूं, मेरे लिए अहम ये है कि दूसरे मेरी जात से कितना खुश हैं। मैं अफान को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी चाहती हूँ कि वो मेरी कमी भी महसूस करे, मेरी मोहब्बत को तस्लीम करे, उसका दिल गवाही दे कि मैं उसके लिए वो जज्बात रखती हूँ जो दुनिया की कोई लड़की नहीं रख सकती। मैं उसकी बुराइयों समेत उससे मोहब्बत करती हूँ। मेरी सुबह का पहला और मेरी रात का आखिरी ख्याल अफान होता है, बस। आप उसकी क्या लगती हैं? क्या रिश्ता है अफान और आपका? अलमीरा हयात ने अपने सामने पड़े टेबल से बॉल पॉइंट उठाते हुए पूछा। वो नोट पैड पर कुछ लिखने लगी थी। मेरा और उसका खून का तो रिश्ता नहीं है, मगर खून के रिश्तों से ज्यादा है। मेरा और अफान का बेनाम रिश्ता हजार नामों के रिश्तों से बढ़कर है, यानी वो आपके रिश्तेदारों में से नहीं। उसने एनी से कंफर्म करना चाहा।
ہاں نہیں ہے۔ سر پر لیا اسکارف اچھی طرح درست کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آپ پردہ کرتی ہیں نا؟ المیرا حیات کا عجیب سا انداز تھا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ نے عفان سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ المیرا حیات کے انداز میں طنز بھرا پڑا تھا۔ میں نے کبھی عفان کے سامنے بے پردگی نہیں کی۔ اینی کے جواب نے سامنے والی کو حیران کیا تھا۔ فون پہ تو لمبی لمبی کال چلتی ہوگی، ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہوگا آپ دونوں کے درمیان، آخر اتنی محبت یوں ہی تو نہیں ہو جاتی۔ المیرا حیات الجھی ڈور سلجھانا چاہتی تھی۔ نہیں، میں نے کبھی لمبی لمبی کالز نہیں کی اسے، اور نہ ہی ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹائم دے کر کبھی ملے ہیں۔ میری محبت صرف عفان کے لیے ہے، بس اس سے ہی وابستہ ہے۔ میری محبت عفان کے لیے سورج مکھی کی طرح ہے۔ سورج ہے تو پھول بھی ہے، جیسے ہی سورج گیا پھول بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ عفان نہیں تو میری محبت بھی نہیں۔ عفان اور اینی کے تعارف کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ عفان کسی سے ظاہر کیے بنا ساتوں آسمانوں کے راز اپنے سینے میں چھپا سکتا ہے، اور اینی وہ ہے جو ان رازوں کو عفان کے کہے بغیر جان سکتی ہے۔ اینی اس کے سینے سے لگے بغیر اس کے دل کی رفتار بتا سکتی ہے۔ اینی کے سامنے عفان کو اپنی خامیاں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں کائنات کے سب سے زیادہ مشکل ترین انسان عفان کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ 7 ارب انسانوں میں سے واحد لڑکی اینی ہے۔ اس سے پہلے کہ اینی مزید بولتی، المیرا حیات نے بات سمیٹنا شروع کی۔ اینی، آپ سمجھدار ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں۔ اس محبت کے مسئلے کو جلد از جلد ختم کریں۔ دیکھو بچے، آپ کی امی کتنی اپسیٹ ہیں، آپ کی تکلیف انہیں تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے نا، 6 سیشن اور لینے ہیں، جلد بہتر ہو جائیں گی۔ المیرا حیات نے ہینڈ بیگ اٹھاتی اینی کو دیکھا۔ وہ بہت مشکل سے 20 برس کی لگتی تھی۔ اس کے تیکھے نقوش اور جاذب نظر بھی تھی۔ میں کوشش کروں گی، اینی نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ المیرا حیات نے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ کتنی دیر تک اینی کے ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کرتی رہی۔ الوداعی کلمات کہہ کر وہ المیرا حیات کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اینی کو کوریڈور کے بینچ پر پریشان بیٹھی نائمہ نظر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو اینی؟ انہوں نے کوریڈور کے ایگزٹ پر ہسپتال کے لان میں ہوتی بارش کو نظر انداز کرتے پوچھا تھا۔ میں اب بہتر ہوں، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے ماں کو دکھی دیکھ کر تسلی دی۔ بارش بہت تیز ہے، جلدی چلیں۔ اینی نے نائمہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے چلنا شروع کر دیا۔ لان بے حد وسیع و عریض تھا اور بارش کے پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ جگہ جگہ بینچ نصب تھے، مگر اس وقت بڑے بڑے درختوں کے جھرمٹ کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ پارکنگ کی سائٹ پر آنے تک ان دونوں کے عبایا کافی حد تک گیلے ہو چکے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کرو، نائمہ نے ڈرائیور سے کہا اور خود اینی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر بعد ہسپتال کے بیرونی حصے سے باہر مین روڈ پر آ چکی تھی۔ ڈرائیور احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ امی؟ نائمہ کو اینی کی تھکی تھکی آواز سنائی تھی۔ جی میری جان، انہوں نے ممتا سے محبت کے ساتھ کہا۔ آئی لو یو، اینی نے بے حد پیار کے ساتھ کہا تھا۔ آئی لو یو ٹو، نائمہ نے اس کی پلکوں کو دیکھ کر بے حد جذبات کے عالم میں کہا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جا لیا، اور اینی بھی خاموشی سے ماں کی گود میں سر رکھے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ باہر سڑک بارش سے بھیگی ہوئی تھی اور اندر اینی کی آنکھیں۔ عفان اپنے ٹیرس پہ اداس کھڑا تھا۔ دور سورج ڈوبتا نظر آ رہا تھا اور نیچے ٹیرس سے نظر آتا لان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں گئے تھے؟
زاہد احمد نے سختی سے پوچھا۔ نہیں بابا، میں گیا تھا یونیورسٹی۔ اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نہیں گیا؟ وہ گھبرائی آواز میں بولا۔ ویسے ہی پوچھا تھا۔ اور سنو، پڑھائی پر دھیان دو، اور یہ جو یاری دوستی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو ان سے بچو۔ پیپر سر پر ہیں اور تم کبھی مری کے ٹور پر تو اور کبھی لاہور۔ گھر رہا کرو، بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی مت دوڑایا کرو۔ کافی دیر تک وہ اس کے پہلو میں کھڑے تضحیق کرتے رہے۔ بابا، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ عفان نے محض اتنا ہی کہا تھا اور 9:02:11 ہو گیا۔ کیا یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا؟ وہ اب ٹیرس سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے جب ان کی طرف آتی رخشندہ اپنے سرتاج کی سرگوشی سن کر بولی۔ ایک تو آپ کی شوگر بھی نہ بس میرے بیچارے بچے پر ہی نکلتی ہے۔ جب دیکھو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ۔ کبھی تو چھوڑ دیا کریں میرے بچے کو۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ عفان کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ تمہارا ہی ہے۔ ذرا سی بات کیا کر تو آگے آ جاتی ہو۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بیگم کو بھی کھری کھری سنانے لگ پڑے تھے۔ خبردار، عفان کو کوئی بات کی تو آپ نے۔ وارڈروب سے پریس کے کپڑے نکالتی رخشندہ سنجیدگی سے بولی۔ اگر سٹور سے کچھ لانا ہو تو عفان، کوئی اور کام ہو تو عفان۔ فرحان تو ابراڈ بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے حکم کرتا ہے، یہ کر دو وہ کر دو، وہ نہ ہو تو یہ گھر نہ لگے۔ رخشندہ نے کھٹاک سے وارڈروب کا دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھے زاہد احمد کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب آپ کیا یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ نیچے چلے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے جو کہ بہترین کراکری سے سجا ہوا تھا۔ شیشے کے نازک برتن اور نفیس سے ٹیبل کلاتھ پر چاندی کا جلتا ہوا کینڈل سٹینڈ ماحول کو خاصا خوابناک بنا رہا تھا۔ عفان کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور وائٹ لائننگ والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا رنگ صاف تھا، خوبصورت لب اور ستواں سی ناک۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس کے بال گیلے گیلے سے پیشانی پر بڑے دلکش نظر آتے تھے۔ اب بھی اس کے بال بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ کیا لوگے بیٹا؟ تھوڑی سی بریانی ڈال دیں امی۔ عفان نے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ تمہیں بھی لڑکیوں کی طرح بریانی بہت پسند ہے۔ اگر تمہاری بیوی نے نہ پکا کر دی تو کیا کرو گے؟ وہ کچن میں کڑی نظر رکھ کے پکوائی گئی حیدرآبادی بریانی اس کی پلیٹ میں ڈال کر عفان کو پلیٹ تھماتے ہوئے چھیڑ رہی تھی۔ اسی لیے تو ابھی تک شادی نہیں کروا رہا کہ کہیں بریانی نہ چھوٹ جائے۔ وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ بہت کم ایسے ہنستا تھا۔ اس کی زندگی ایسی تھی کہ اسے مسکرانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی۔ یہ برخوردار ہاتھ میں نہیں آنے والے۔ چکن قورمے کے ساتھ روٹی کا نوالا دیتے زاہد احمد بھی شریک گفتگو ہوئے۔ جلدی سے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو رخشندہ صاحبہ، تاکہ عفان کے سر پہ بھی صحرا سجے۔ جی تو اور کیا، میں تو خود ہی چاہتی ہوں۔ رخشندہ کو ان کی پسند کا موضوع مل گیا تھا، سو اسی لیے خوب بڑھ چڑھ کر بولنے لگی۔ احمد، یقین کریں، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے جلد از جلد عفان کی شادی ہو۔ رخشندہ بھری پلیٹ میں ادھر سے ادھر چمچ پھیرتے اتنی پرجوش لگ رہی تھیں کہ جیسے ابھی عفان کو دلہا بنا کر ہی دم لیں گی۔ مجھے ضرور پھنسانا ہے آپ نے۔ پانی کے 2 گھونٹ بھر کے عفان نے گلاس ٹیبل پر رکھتے پریشانی سے مصنوعی تیوریاں چڑھائیں اور پھر کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولا، جتنے دن بیوی کے بغیر گزر جائیں اتنا ہی اچھا ہے، کیوں بابا جانی؟ عفان نے سادہ سے گرے کلر کے شلوار قمیص میں ملبوس احمد سے رائے مانگی۔ میں تو تمہیں بیوی پر کوئی بھی سچی پکی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ میری بیوی میرے سامنے موجود ہے۔ نیپکن سے ہاتھ پونچھتے زاہد احمد کرسی پیچھے کرتے ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ باپ بیٹے کا کہا ڈائننگ ہال میں گونجا تھا۔ رخشندہ کی گھوریوں نے بیڈ روم میں داخل ہوتے احمد کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ تم بھی باپ کے ساتھ مل جاتے ہو۔ انہوں نے بنانا پڈنگ ٹرائی کرتے
عفان سے سرسری سا شکوہ کیا۔ وہ ان کی طرف جھک کر بلا اختیار مسکرایا۔ مگر صرف بیوی کے معاملے میں؟ تم بھی نا عفان؟ وہ اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے دل سے مسکرائی تھی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے رہا کرو میرے بچے۔ ان پر ایک دم سے سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ جانے کیا خیال آیا تھا؟ میں تمہیں اداس دیکھتی ہوں تو کلیجہ پھٹتا ہے میرا۔ یقین کرو تم خوش ہوتے ہو تو میں خود بخود خوش ہو جاتی ہوں۔ اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ دوسروں سے وابستگی بخشی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اس سے وابستہ انسان خوش ہو تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ میری خوشی چاہتے ہو تو شادی کر لو، گھر بسا لو۔ میں تمہاری تنہائی بانٹنا چاہتی ہوں۔ آخری جملوں پر رخشندہ آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ عفان نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ میرا گھر بسانے سے کیا ہوگا امی؟ میرا دل تو کب کا ویران ہو چکا ہے۔ اس نے شکستہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ دل کو آباد کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہو نا؟ وہ اسے نرمی سے قائل کرنے لگی۔ ان کی پلیٹ جوں کی توں سامنے پڑی تھی، مجال ہے جو ایک چمچ بھی اندر اترا ہو۔ دل آباد نہیں ہو سکتا، میں ٹوٹ گیا ہوں، اتنا ٹوٹ گیا ہوں کہ جوڑنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ عفان پتھر کے کسی بت کی طرح کسی بھی جذبات سے آری بیٹھا تھا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے بیٹا؟ زخم کو ناسور نہیں بننے دیتے۔ زخم پہ مرہم رکھنے سے زخم اور رشتہ ہو تو؟ کسی مرہم سے گہرے وار کی ضرب دل جلاتی ہو تو؟ ایسے زخموں کو چھیڑتے نہیں، ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زخموں کا جب دل چاہے یہ بھر جائیں، نہ دل چاہے تو نہ بھریں۔ اس نے پاکٹ سے سگریٹ نکالا تھا۔ وہ اب لائٹ سے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں کے درمیان رکھ رہا تھا۔ رخشندہ بے حد کرب کے عالم میں اسے ایسے کرتے دیکھتی رہی، مگر انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں سگریٹ کیوں پیتا ہوں؟ میں نشہ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ نشے میں بھلا دینے کی خوبی ہوتی ہے۔ جلتے رہنے سے، سلگتے رہنے سے بندہ اکتا جائے تو نشہ کرنے لگ جاتا ہے، تاکہ کچھ دیر کے لیے بے نیاز ہو جائے اپنے درد سے، اپنی تکلیف سے۔ بھلا دیتی ہے یہ سارا غم۔ وہ کش لیتے ہوئے بول رہا تھا۔ رخشندہ نے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ نشے کی خامی جانتے ہو؟ چھین لیتا ہے یہ وہ خوشیاں جو پاس ہوتی ہیں، یہ چھین لیتا ہے وہ رشتے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سکون نہیں عفان، یہ بلا ہے، میٹھی دشمن، میٹھی چری۔ باہر سے سکون تو اندر بے چینی بھر دیتی ہے۔ شراب کیا ہے کہ شرک کی طرف لے جاتی ہے، وہ راستہ جہاں خیر کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ نشہ؟ انہوں نے ٹیشو سے آنسو صاف کرتے بیچارگی سے کہا تھا۔ وہ بھی تو یاد آنا نہیں چھوڑتی۔ اس کی یاد نہ آئے تو میں نشہ بھی نہ کروں۔ کاش وہ یاد آنا بھول جائے تو میں نشہ کرنا بھول جاؤں۔ عفان نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے بے بسی سے جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی گرتی ہوئی صحت کا ثبوت تھے۔ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کی جوانی کا روگ بنایا کس نے تھا؟ کون جانتا تھا کہ کوئی تھی جو ہنستے کھیلتے عفان کی دنیا اجاڑ گئی تھی؟ کوئی تھی جس نے شیرینی نچوڑ کر اندر تلخی بھر دی تھی؟ کوئی تھی جس نے عفان کو بھری محفل میں تنہا کر دیا تھا؟ میں تھک گئی ہوں میرے اللہ، میں تھک گئی ہوں۔ میرا دل بس عفان کا ورد کرتا ہے۔ آپ نے کون سی آزمائش ڈال دی ہے میرے مولا مجھ پر؟ میں اس وقت عفان کی بن گئی جب وہ کسی اور کا تھا، اور عفان اس وقت بھی میرا نہیں رہا جب میں صرف اس کی ہوں۔ اینی نے جائے نماز لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور ساتھ ہی سر پر لپیٹا سکارف گلے میں ڈالا۔ وہ اب اپنے بیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی رات عفان کے خوابوں میں گزرتی تھی اور دن اس کی یادوں میں۔ اس نے لمبے کمر تک آتے بالوں کو ہائی پونی ٹیل کی شکل میں مقید کر رکھا تھا۔ اینی آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی۔ بیڈ پر بیش قیمت نازک سی پنک اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کی بیڈ شیٹ بچھی تھی، اور ساتھ ہی اینی کے قد جتنا ٹیڈی بیئر تھا۔
جو عفان نے یونی فیلو سمجھ کر اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ تم عفان سے بولو نا، وہ مجھے مس کیا کرے۔ اینی ٹیڈی بیئر کو سینے سے چمٹا کر معصومیت سے بولی۔ تمہیں پتا ہے عفان بہت اچھا ہے، مگر ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پاگل ہیں۔ عفان مجھے ہنسانا چاہتا ہے اور رلا دیتا ہے، اور میں نادان اس کے لیے ہنسنا چاہتی ہوں مگر رو پڑتی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہے نا پاگل ہم دونوں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ٹیڈی بیئر کو باہوں میں بھرے اینی باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں پتا تو ہے ڈیئر فرینڈ، میں خاصی تنہائی پسند ہوں۔ ایک عفان ہی تو اچھا لگا تھا مجھے، وہ بھی میری طرح ہی ہے، نہ پورا ظاہر ہوتا ہے نہ پورا چھپتا ہے۔ میں نے اسے یونیورسٹی کے لان میں دیکھا تھا گمسم بیٹھے، نہ ہی وہ کسی سے باتیں کرتا تھا نہ ہی کچھ کہتا تھا۔ آدھی یونیورسٹی اسے سائیکو کہتی ہے، مگر مجھے علم ہے اسے کیا چاہیے۔ وہ محبت کا ستایا ہوا ہے اور محبت ہی اسے بچا سکتی ہے۔ وہ بڑا عجیب انسان ہے، مجھ سے بھی زیادہ عجیب۔ اینی ٹیڈی بیئر کو بتاتے بتاتے اسے گلے سے لگا کر ہنسی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال سینئر ہے، میں بھی آئی ٹی کی شوقین، وہ بھی ایڈیٹنگ ماسٹر، جان ایلیا کی شاعری کا حافظ، میں نثر کی دل دادا اور وہ شاعری کو رٹنے والا۔ تمہیں پتا ہے اس کو اتنے شعر آتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہیں وہ خود بھی شاعر نہ بن جائے۔ کبھی بن کہے سمجھ آتا ہے اور کبھی کہہ جانے پر بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ دنیا کا 8واں عجوبہ۔ اس نے عفان کو لقب دیا تھا، نیا خطاب اور نیا نام۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں اسے سب سے پہلے کہاں ملی تھی، تو سنو، میں نے اسے دیکھا تھا۔ بھلا کہاں؟ یونیورسٹی میں ہی۔ وہ کیفیٹیریا میں بھی گمنام گوشے پر جگہ ڈھونڈتا تھا، لیپ ٹاپ کھولے فوٹو ایڈیٹنگ میں مشغول رہتا۔ اسے سوئمنگ کرنا بڑا پسند ہے۔ میں نے کبھی یونیورسٹی کے کسی لڑکے سے غیر ضروری بات نہیں کی اور نہ ہی کسی کو خیالوں میں بسایا۔ اس میں ایسا غیر معمولی پن تھا کہ میں اس کی طرف آتی گئی۔ اسے مائکروسافٹ بہت پسند ہے میری طرح۔ ایک دفعہ میں نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہماری نوجوان نسل فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے، لیکن انہیں آئی ٹی کا مثبت استعمال کرنا چاہیے اور پاکستان کا اپنا سرچ انجن بنانا چاہیے۔ ہم یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم کوئی زبردست سسٹم کیوں نہیں بنا دیتے جس میں صاف ستھرا مواد ہو، مستند معلومات ہو؟ مجھے اس کے خیال جان کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے کیا پتا تھا کسی کا اچھا لگ جانا آپ کو کتنا رلا سکتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ میرے لیے کب کیا سے کیا بن جائے گا۔ کاش میں کبھی عفان سے ملی ہی نہ ہوتی، کاش میں آئی ٹی کی شوقین نہ ہوتی تو میرا اس سے رابطہ نہ ہوتا۔ اینی نفرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ٹیڈی بیئر کو زور سے دبوچے بول رہی تھی۔ کمرے میں اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کیا ہوا میری بچی؟ نائمہ بیگم راہداری سے گزری تو اس کی آواز آنے پر کمرے میں آئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کچھ نہیں امی، میں بس یوں ہی۔ اینی نے جلدی سے سنبھلنے کی کوشش کی۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ نائمہ خفا ہو کر بولی۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا کتنے پریشان ہیں، انہیں تمہاری اس محبت کی بیماری کا نہیں پتا تو ان کا ری ایکشن جانتی ہو تم؟ ابھی میں سب اکیلی ہی ہینڈل کر رہی ہوں، اگر انہیں اس معاملے کی بھنک بھی پڑ گئی تو اپنی زندگی ختم ہی سمجھنا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ امی، وہ نائمہ سے لپٹ کر بولی، مجھے عفان بہت یاد آ رہا ہے۔ وہ نامحرم ہے نا میرا، جانتی ہوں، اللہ سے کہیں وہ مجھے یاد نہ دلایا کریں عفان کی، وہ مجھے نہ رلایا کریں اس کے غم میں۔ اینی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم اسے یاد نہ کیا کرو، تم اسے بھول جاؤ تو وہ یاد نہیں آئے گا، انہوں نے مشورہ دیا۔ کیسے بھولوں گی میں اسے، یاد کب خود کرتی ہوں، وہ یاد آ جاتا ہے بس۔ اس نے کمرے کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا، وہ ٹیڈی بیئر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ٹیڈی بیئر کی طرف اشارہ کیا۔ ان چیزوں کو دیکھتی ہو تو یاد آتا ہے۔
اسے بھی یہ بے جان دوست اچھے لگتے ہیں جو ہمارا سارا غم سن لیتے ہیں، کسی کو بھی بتاتے نہیں ہیں۔ وہ چلتی ہوئی کمرے کی مرکزی دیوار کے پاس آئی۔ خوبصورت سے فائر لائٹ سے دیوار چکمگا رہی تھی۔ عفان کو بھی اس طرح کی لیڈ لائٹس بہت پسند ہیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ یاد آتا ہے، میں کیا کروں؟ میں جہاں جاؤں اس کا خیال ہی آتا ہے۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے تھکے ہارے کھلاڑیوں کی طرح کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے پڑے ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ آپ کو پتہ ہے امی، عفان یونیورسٹی میں کہتا تھا یہ جو لیپ ٹاپ ہے نا، یہ میری تنہائی کا ساتھی ہے۔ یہ رات کو میرے آنسو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور دن کو جلا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مصنوعی ہیں، وہ تنہا کیوں ہے؟ اینی کے گلابی لبوں پر سسکیاں ابھری۔ وہ اتنا تنہا کیوں ہے امی کہ میری موجودگی بھی نہیں محسوس کرتا؟ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی لائف کیوں نہیں انجوائے کرتا؟ اینی، عفان کوئی بچہ نہیں ہے، اس کا جیسے دل چاہے اسے اپنی من پسند زندگی گزارنے دو۔ تنہا رہے یا خوش رہے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ نائمہ نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ تمہاری اس سادہ دلی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، بالکل بھی عقل نہیں ہے تمہیں۔ کیا کرو گی آگے جا کر، کیسی زندگی گزارو گی؟ وہ کچھ سننے کی بجائے لیپ ٹاپ کی پیڈ پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے جواب دے رہی تھی۔ میں امی اس دنیا میں رہتی ہوں تو دنیا والوں سے بے خبر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اگر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا والوں کو اپنے دماغ کا ریموٹ مت دو کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ انہیں سب کچھ دو مگر کبھی بھی اپنے جذبات کی ڈور مت دینا۔ نائمہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیری۔ وہ ماں تھیں، کبھی اس پر غصہ ہو جاتی اور کبھی اس کی کیفیت سمجھ کر نرم پڑ جاتی۔ تم یونیورسٹی جا رہی ہو؟ نائمہ نے لیپ ٹاپ پر ایک نظر ڈالتے سوال داغا۔ نہیں۔ اینی ان کے اس سوال کے بے موقع محل استعمال پر حیرانی سے بولی۔ تم ڈائری لکھ رہی ہو؟ نہیں۔ کھانا کھا رہی ہو؟ نہیں۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں سرگرمی ہے کوئی؟ نہیں۔ اور اسے دیکھا ہے تم نے؟ وہ تو ٹھیک ہے تمہارے بغیر، یونیورسٹی بھی جا رہا ہے اور اس کی زندگی ویسے کی ویسے ہی ہے، اس میں تو صرف تم خسارے میں ہو۔ اینی کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ نیچے جا گرا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، میں اس پتھر دل کو موم کرنا چاہتی ہوں امی۔ وہ بہت تنہا ہے، سچ میں، اس کا کوئی نہیں۔ اگر میں اس کی نہ بنی تو عفان کیا کرے گا؟ اینی نفسیاتی مریضوں کی طرح تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ چپ کر جاؤ میری بچی، چپ کر جاؤ۔ انہوں نے اینی کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، تم اچھی ہو، لوگوں کی فکر کرتی ہو، مگر اینی یہ دنیا ہے۔ یہاں سوسائٹی ایسے احساس کو غلط نام دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دین، وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک لڑکی اجنبی لڑکے کے بارے میں سوچے۔ اسے نکال دو اپنے دل سے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے امی، مگر وہ نہیں نکلتا۔ یوں لگتا ہے اس سینے سے دل تو نکل سکتا ہے مگر عفان نہیں، وہ میرے دل میں بس گیا ہے۔ اینی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا سر نائمہ نے اب اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ ماربل کے فرش پر ابھی بھی لیپ ٹاپ اسی طرح پڑا ہوا تھا، کسی نے اسے وہاں سے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ امی، وہ میرا کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر وہ میرا نہیں بن سکتا تھا تو اللہ نے مجھے اس کا کیوں بنا دیا؟ کیوں ڈال دی اس کی محبت میرے دل میں؟ بتائیں نا۔ وہ نائمہ سے لپٹ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں محبت کی شاہراہ پہ عفان میرا ہم سفر نہیں ہے، یہ بھی جانتی ہوں۔ اس راستے پہ میں اکیلی ہی چلی ہوں اور چلتی رہوں گی۔ میرے سفر میں منزل نہیں ہے۔ میں دنیا میں جن رشتوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں ان میں سب سے پہلے مجھے عفان نظر آتا ہے، مگر میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اینی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عفان سے بھی زیادہ۔ جب میں نے اللہ کی خاطر عفان کو چھوڑا ہے تو پھر میرا اللہ میری خاطر عفان مجھ سے نہیں ملا سکتا؟ بتائیں نا امی،
اینی نے زاروں کی طرح روتے ہوئے نائمہ کی تھوڑی پکڑ کر پوچھا تھا۔ میں صرف تمہیں ایک بات سمجھاؤں گی اینی، جس چیز کو آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہو وہ چیز کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تمہارے دل میں عفان کے لیے محبت ہے تو یہ اللہ کا کام ہے، اور اگر عفان کے دل میں تم نہیں ہو یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ انہوں نے اینی کی بخار سے تپتی پیشانی پر بوسہ شفقت دیتے ہوئے کہا، میں جس شخص کی خاطر دنیا چھوڑ سکتی ہوں وہ عفان ہے، اور جس ساتھ کے لیے میں عفان کو بھی چھوڑ سکتی ہوں وہ اللہ ہے۔ اگر میں اس سے اظہار نہیں کرتی تو صرف اللہ کی خاطر، اگر میں اس سے رابطہ نہیں کرتی تو اللہ کی خاطر۔ جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کر رہی ہوں، اور وہ اللہ ہے۔ کاش وہ بھی میری خاطر کن کہہ دے، اس کے اختیار میں تو سب ہے نا۔ تم نے بس یونیورسٹی جانا ہے کل سے۔ تمہاری سائیکالوجسٹ المیرا نے خصوصی تاکید کی ہے تمہیں اپنی ساری مصروفیات شروع کرنی ہے پھر سے، اور ان سے سیشن بھی لیتے رہنے ہیں۔ اینی نے اسبات میں سر ہلایا۔ نائمہ نے وہاں سے اٹھ کر باہر جانے سے پہلے اسے خصوصی تاکید کی، اینی میرے آنے سے پہلے سو جانا، ٹھیک ہے؟ نہ ہی لیپ ٹاپ استعمال کرنا، دکھی میوزک بھی نہیں سننا، اور کسی بھی ناول کو ہاتھ نہیں لگانا۔ لیپ ٹاپ کو فرش سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ اینی نے آنکھیں موند لیں۔ لمبی سیاہ جھکی ہوئی پلکیں، ستواں ناک، سنہری صورت، وہ بالکل کسی معصوم پری کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اسے پرسکون دیکھ کر نائمہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور آگے بڑھ کر جلتی ہوئی لائٹ آف کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی صرف نیند میں ہی گزرے چند لمحات ہی تو ہوتے تھے جو اسے تکلیف سے نجات دیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے نم آنکھوں سے لبوں سے التجا کی کہ کون دے گا سکون آنکھوں کو، کس کو دیکھوں کہ نیند آ جائے۔ سر زوار کمپیوٹر سائنس پڑھنے والے ہر شاگرد کے پسندیدہ تھے۔ وہ آئی ٹی کے حوالے سے پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں لیکچر دینے آتے تھے۔ اسٹوڈنٹس کی نظروں میں اور دل میں ان کا خاص مقام تھا۔ وہ جب ان کی یونیورسٹی میں آئے تو ان کے لیکچر کو انہماک سے سننے والوں میں آفاق بھی شامل تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ آفاق اور اینی کو آمنے سامنے والی کرسیوں پہ ہی جگہ ملی تھی۔ مجھے اس وقت بہت برا محسوس ہوتا ہے جب انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیچھے رہ جانے والوں کو دنیا سے بہت پیچھے رہ جانے کا طعنہ دیا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں مارک زکربرگ، اسٹیو جابز اور بل گیٹس جیسے قد آور شخصیات کا نام لیا جاتا ہے، اور تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں کافی پیچھے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ سرزوار لیکچر دیتے دیتے روسٹرم پر کھڑے مائک کو کچھ قریب کرتے ہوئے بولے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر فیس بک کا بانی ایک امریکی ہے تو پاکستان کا نام روشن کرنے والی عرفہ کریم، جنہوں نے صرف 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز حاصل کیا، ان کا تعلق پاکستان کے ایک گاؤں سے ہے۔ ان کی اس بات پر آڈیٹوریم میں تالیاں گونجی، سراہا گیا تھا۔ دنیا کی کم عمر ترین آئی ٹی انجینئر کا تعلق پاکستان سے ہے، تو کیا یہ اعزاز کم ہے؟ ہمارے بچے ہمارا فخر ہیں۔ روما سیدین ہوں یا بابر اقبال صاحب، انہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں آپ سب کو ایک مخلص مشورہ دیتا ہوں کہ کاپی مت کریں، مگر اپنے شعبے کے کسی بڑے کو اپنا آئیڈیل ضرور بنائیں، تاکہ اس کی زندگی سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اور آسانی سے سیکھنے کا موقع ملے۔ سر زوار کا لیکچر کافی پسند کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوال کا سیشن شروع کیا۔ ان کا ہاتھ جس کی طرف اٹھا وہ عفان تھا۔ کیا آپ نے اپنا کوئی آئیڈیل بنایا ہے اور آپ اس شعبے میں کس حد تک آگے جانا چاہتے ہیں؟ سر، میں عرفہ کریم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے ملک کے پسماندہ گاؤں تک کمپیوٹر کی تعلیم کو عام کروں۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی سیکھوں تعلیم کے حوالے سے اسے ایک ایپلیکیشن میں ڈال دوں اور پھر اس ایپ کو اچھے طریقے سے لانچ کروں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے بیٹھ گیا تو سر زوار نے اینی کو کھڑا کرتے ہوئے پوچھا، آپ بتائیے، آپ کیا انقلاب لانا چاہتی ہیں آئی ٹی کی بدولت؟
وہ مسکرائے تو اسٹوڈنٹس کی جان میں جان آئی، ورنہ سرزوار کی باروب شخصیت کو لے کر وہ سبھی قدرے دباؤ میں تھے، لیکن انہوں نے سرزوار کو بے حد ملنسار خوش مزاج پایا تھا۔ اینی اٹھی، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، پورا بدن عبایا میں محفوظ تھا، جدید فیشن کی اینک سے جھانکتی خوبصورت آنکھیں جو ذہین ہونے کا اندیہ دے رہی تھیں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وہ کرسی سے اٹھی اور نرمی سے بولی۔ اینی کی دلکش آواز نے سننے والوں کو ایک سحر میں جکڑ لیا تھا۔ سر، میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی ہوں، اور میں کبھی اپنے منصوبے بتایا نہیں کرتی، ہمیشہ کر کے دکھاتی ہوں۔ لمحہ بھر کو فضا میں تالیوں کی گونج اٹھی۔ بہت خوب۔ سرزوار نے اسے سراہا۔ آج تک آپ نے کچھ کر کے بھی دکھایا ہے کیا؟ وہ خوش مزاجی سے بولے تو اس نے بتایا، جی سر، میں نے ایک ایپ بنائی ہے، کوکنگ فار آل کے نام سے۔ اس میں نمکین اور سویٹ ڈشز کی ہی نہیں بلکہ 10 ممالک کے کھانوں کی تراکیب شامل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایپ پہ بہت سی تراکیب آف لائن بھی میسر ہیں۔ ویری گڈ۔ سرزوار نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اچھا بیٹا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خاصی کم عمر لگ رہی ہیں، تو اس ایپ کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا جس نے آپ سے یہ کام کروایا؟ دوسری بات یہ کہ ایک طرف کمپیوٹر اور دوسری طرف کوکنگ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ عفان بھی بڑے دھیان سے اینی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جانے اب وہ کیا جواب دیتی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے عمر کا نہیں، جذبے کا ہونا ضروری ہے، اور میں اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے سر، جب پرانے زمانے میں لوگ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راستوں سے گزرتے تھے تو جہاں کہیں راستے میں کوئی ہڈی یا کانٹے دار ٹہنی نظر آتی تھی تو یہود کہتے تھے کہ لگتا ہے یہاں سے ابھی تک کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ تو میں بھی چاہتی ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم مسلمان لوگ اتنی زیادہ آسانی پیدا کریں کہ انگریز کہہ اٹھیں کہ لگتا ہے اس کام کو کسی مسلمان نے کیا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد آسانی پیدا کرنا ہے، اور یہی میرا مشن ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، زندگی میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور رہی بات کمپیوٹر اور کچن کی، تو سر، جب کھانا آتا ہے تو پکانا بھی تو آنا چاہیے۔ اینی مسکرائی تو تالیاں مارنے والوں میں سرزوار بھی شامل تھے۔ یہیں پہ اینی نے عفان کو جانا تھا اور عفان نے اینی کو۔ وہ واپس جا رہی تھی اپنی کلاس لے کر جب اس نے عفان کو لان میں دیکھا۔ وہ چپ چاپ اکیلا وہاں بیٹھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی کہ کتنا کرب تھا، یوں لگتا تھا دل کی کرچیاں بکھر کر آنکھوں سے نظر آنے لگی ہوں۔ اسے وہ بکھرا ہوا لگا تو وہ اس کے قریب چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اینی نے اس کے عقب سے اسے سلام کیا تو عفان نے آس پاس دیکھا کہ اس نے اسے ہی سلام کیا ہے۔ آج تک اس نے اینی کو کسی لڑکے کے قریب کھڑا نہیں دیکھا تھا تو اسے عجیب لگا۔ وعلیکم السلام، عفان نے خاصی حیرانگی سے جواب دیا۔ وہ اصل میں، اینی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ آپ کچھ پریشان لگے تو میں نے پوچھ لیا، معذرت اگر برا لگا ہو تو۔ وہ گھبرائی لگ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ عفان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اینی کی پلکیں کچھ اور نیچے کی طرف جھک گئیں۔ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ بولا، میرا اور آپ کا خون کا رشتہ تو نہیں، مگر انسانیت کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی غم گساری کروں۔ آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گے۔ نہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی تو کوئی بات نہیں، عفان نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے بلو پینٹ کے ساتھ ڈھیلی ڈھالی وائٹ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر کچھ دیر قبل سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، اور اپنا بھاری بیگ دائیں کندھے پر ڈالے کھڑا تھوڑا ڈسٹرب لگ رہا تھا، اسی لیے باقی کلاسز بنک کر دیں کہہ کر عفان بوجھل قدم اٹھاتا لان سے باہر نکل آیا۔ عفان پلٹ کے دیکھے بنا ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے یہ اندازہ لگایا کہ عفان خاصا سرد مزاج ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ جاننے کے لیے ان دونوں کا فرینک ہونا ضروری تھا۔
तभी दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस लेकर उसे अपने साथ कैफेटेरिया ले आई थी। आज वो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो बालों को जेल लगाकर खड़ा किए ब्लैक पैंट के साथ ऑफ वाइट ड्रेस शर्ट पहने अपने उसी मिजाज को मुस्तकिल अपनाए हुए था। सफ़ेद रंगत पर हल्की हल्की शेव काफ़ी भली लगती थी। चाय या कॉफ़ी? कैफेटेरिया में बैठकर उसने अफान से पूछा। चाय। चाय के नाम पर पहली बार एनी ने उसे मुस्कुराते देखा था। लगता है आपको चाय से बहुत उल्फत है, वो कहे बिना न रह सकी। जी। अफान की आंखों में चमक उभरी। अफान, शुरू करें। एनी ने चाय आते ही कप उसके आगे रखा। आपके मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगा है, वो बेइख्तियार बोला तो एनी के दिल की धड़कन तेज हुई। शुक्रिया। अपनी चाय करीब करते हुए वो सदके दिल से बोली। अफान देख रहा था कि वो चाय कैसे पिएगी, क्योंकि वो तो नकाब करती थी। इस वक्त भी सियाह काफ्तान अबाए के साथ फूलदार स्कार्फ से निकाब किए हुए थी। एनी ने मोमी हाथ बढ़ाया। नरम और गुदास सी उंगलियों में हरकत पैदा हुई और उसने जरा सा निकाब सिरका कर चेहरा खोल लिया। थोड़ी सी झलक अफान ने भी उसकी देखी थी। वो उसे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरी रंगत और नाजुक से दिलकश लब। चाय अच्छी है। एनी ने चाय का एक घूंट लिया। जिसके साथ बैठकर पी जा रही है वो भी तो अच्छी है ना? अफान ने चाय का कप होठों के नजदीक करते हुए कहा तो वो बिला इख्तियार बोली। शुक्र है आप भी खुशगवार मूड में आए, वरना आप तो बहुत बहुत। बोलते बोलते उसने जबान दांतों तले दबाई। वो इतनी साफ को भी नहीं थी कि बात उठाकर सामने वाले के मुंह पर मार देती। बस ऐसे ही उदास रहता हूं। अफान ने एक गहरी सांस भरी। कोई खास वजह तो होगी ना? अगर दोस्त समझकर शेयर कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अफान की सुर्ख आंखों को देखकर उसने दिल की गहराइयों से यकीन दिलाया। आप चाहें तो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। एनी? अफान जैसे किसी और जहान में डूब गया था। जी। मैंने कभी किसी दौर में किसी से मोहब्बत की थी, तब से आज तक किसी और से मोहब्बत नहीं कर सका। कोई मोहब्बत का नाम लेता है तो मैं डर जाता हूँ। मोहब्बत मार देती है। अफान बोलता जा रहा था और एनी सुनती जा रही थी। अफान, अगर कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे तो क्या आप उससे भी मोहब्बत नहीं करेंगे? एनी बेइख्तियार होकर पूछने लगी। जाने किस जज्बे के तहत उसने अफान से ये सवाल पूछ लिया था। मोहब्बत ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवाय दर्द के, तो मैं किसी को क्या दूंगा? आखिर आप इतने बेहिस क्यों हैं? चाय का आखिरी घूंट लेते वो खुद को ये कहने से रोक न पाई। मुझे मोहब्बत ने कुछ भी नहीं दिया, तो मैं किसी को मोहब्बत क्यों दूं? अफान हद दर्जे इंतकामी लग रहा था। चले, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं बहुत मशकूर हूं। वो अंदर से बिखर गई थी। ज्यादा देर बैठने का हौसला उसमें नहीं था। वो जाने ही लगी थी कि अफान ने एक बात कहकर उसके कदमों तले से जमीन सिरका दी थी। एनी, मुझसे मोहब्बत करने की गलती मत कीजिएगा। मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। 2 साल पहले नौशाबा मुझे छोड़ कर गई थी, अब मैं किसी को छोड़ दूंगा। एनी उसका चेहरा देखती रह गई। वह शख्स इतना जालिम क्यों था? यूनिवर्सिटी में चंद एक बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी। अब वो एक दूसरे को बर्थडे विशेस करने लगे थे। आईटी के मुतालिक बातें करते, आइडियाज डिस्कस करते। पता ही नहीं चला कि कब एनी का दिल सब कुछ मानते जानते हुए भी अफान की मोहब्बत में बदल गया था। अफान ने ढीले ढाले ट्राउजर्स के साथ सी ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी। वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठा गेम खेलने में मसरूफ था। गेम खेलना उसे बड़ा पसंद था। अफान, तुमने कब बड़ा होना है आखिर? जाहिद अहमद अखबार पढ़ते अंदर चले आए थे। मैं तो छोटा बच्चा हूं अभी बाबा। कब बड़ा होऊंगा पता नहीं। उसकी नजर बदस्तूर स्क्रीन पर थी। मॉनिटर के सिवा उसे इर्द गिर्द का होश ही कब था।
उसी पल रक्षंदा दाखिल हुई थी, डिश में फ्रेश जूस के ग्लास थामे। आप आ गए? क्यों ना आता? उन्होंने मुस्कुराते हुए बेगम को छेड़ते जूस का ग्लास पकड़ लिया था। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? अफान को जूस का ग्लास पकड़ाते उन्होंने भी उसी अंदाज से शौहर को देखा था। अच्छा, इन बातों को छोड़े मुझे ये बताएं कि अफान के लिए आमना की नंद कैसी रहेगी? दरमियान वाली, क्या नाम है उसका? अलीशा। बड़ी नेक बच्ची है, हाल ही में MS केमिस्ट्री किया है। उसने पूरा घर संभाला हुआ है। आमना को तो हाथ नहीं लगाने देती। अर्शमान से भी इतना प्यार करती है, तरीका सलीका रख रखाव सब जानती है। वो अहमद का जवाब सुनने के इंतजार में थी कि जब अफान आग बगोला होकर उठ खड़ा हुआ। आप बार बार मेरे जख्मों को क्यों कुरेदते हैं? आखिर चाहते क्या हैं आप? कि मैं फिर से खुद को किसी से वाबस्ता करूं, फिर उसकी बेवफाई पर औरतों की तरह मातम करूं, नशे में धुत रहूं, या तकलीफ से निजात के लिए नशे के इंजेक्शन लगाता रहूं? आखिर क्या चाहते हैं आप? उसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। मुझे हर बार कुर्बानी का बकरा मत बनाएं। मैं नहीं कर सकता अब खुद को किसी से भी वाबस्ता, मोहब्बत नहीं कर सकता दोबारा। अफान अजियत से मुट्ठियां भींच रहा था। आज नहीं तो कल से ही शादी तो करनी ही है। जाहिद अहमद के चेहरे पर संजीदगी उतर आई थी। औलाद को जवानी में मोहब्बत का रोग लग जाए तो वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। नहीं, मैं नहीं हूं तैयार इस काम के लिए बाबा। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। तुम नौशाबा की बेवफाई की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? रक्षंदा को अपने इस बेटे पर बड़ा तरस आया था। मैं खुद को अजियत नहीं दे रहा अम्मी, मैं बस खुद को इस अजियत से निकाल रहा हूं जो मुझे नौशाबा ने दी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं तो खुद बिखरा हुआ हूं, किसी सिमटी हुई के बिखरने का सबब क्यों बनूं? मैं नहीं निकल सकता इस अजियत से जो मुझे मोहब्बत करके मिली है, चाहे आप ये समझें या ना समझें। वो कौन सा लम्हा था जब तुम्हें मोहब्बत हो गई थी? काश वो लम्हा मेरे जीते जी ना आया होता। जवान बेटे की हालत देखकर रक्षंदा का दिल कट कर रह गया था। वो उसके लिए सब कर रही थी, मगर उसकी मोहब्बत कैसे देती? काश मुझे इख्तियार मिलता तो अफान, मैं तुम्हारी किस्मत में अपनी हर खुशी भी लिख देती। उन्होंने सोचते हुए ओठ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। लाहौर की पुर रौनक सड़कें, रावी का फैलाव, रोते हुए दो नैन। अलमीरा हयात से आज एनी का आखिरी सेशन था। आप पहले से काफी बेहतर लग रही हैं एनी। वो उस पर एक तायराना नजर डालते उससे उम्मीद भरे लहजे में बोली थी। वैसे भी लाइफस्टाइल भी कुछ बेहतर लग रहा है। अलमीरा हयात ने उसे सर ता पांव तक देखा। बटरफ्लाई अबाया, पिंस के साथ जदीद फैशन से सेट किया गया अरेबिक हिजाब, जदीद फैशन की नई ऐनक, कंधे पे झूलता इंतहाई खूबसूरत सा कॉलेज बैग। वो पहले से काफी बेहतर लग रही थी। जी, मेरा प्रपोजल आ गया है और फैमिली ने हाँ कर दी है। वो हया से सुर्ख अनार हो रही थी। गालों पे लाली चमकने लगी। अच्छा, वाह, अलमीरा ने शौकी भरे लहजे में कहा तो वो पलकें और नीचे गिराकर बैठ गई। आपकी पलकें बड़ी प्यारी हैं एनी। अलमीरा हयात कहे बगैर ना रह सकी। वो भी यही कहता था। आंखें नम हो गईं और आवाज मध्यम। उन्हें पूछने की जरूरत नहीं थी, वो जानती थी एनी को सिर्फ एक शख्स ही की याद आती रहती है, वो है अफान। एनी, मैं तो समझी आप उसे भूल गई होंगी। उन्होंने अचंभे से कहा था। एनी अपने आप को तो भूल सकती है मगर अफान को नहीं। वो जानती थी ये कोई डायलॉग नहीं था, सच, कड़वा सच था। आज वो अस्पताल नहीं गई थी, आज वो उनके घर आई थी नाइमा के साथ। सुर्ख फूलदार कालीन लकड़ी के फर्श पर बिछा हुआ था। लाइट कलर की पेंट शुदा दीवारें, आमने सामने पड़े दो कीमती सोफे, दरमियान में पड़ी लकड़ी की दिलकश कुर्सी और ऐन वस्त में पड़ा हुआ मेज। कमरे की आराइश बड़े सादा तरीके से की गई थी मगर एनी वहां पर बहुत बेकरार थी।
بار بار نظریں مشہور پینٹر کی بنائی اس پینٹنگ پہ جا رہی تھیں جو سامنے دیوار پر آویزہ تھی۔ سنہری فریم، سادہ سی پینٹنگ پر لاجواب جنگل، ہرا بھرا، آدھی رات، دور سے پڑتا چاندنی کا روپ، وہ بھٹکتی عورت، آس پاس چمکتے جگنو، اور گود میں پڑا سرخ گالوں والا خوبصورت بچہ۔ اینی مبہوت ہو کر دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی تھی آپ اب تک اسے مکمل طور پر بھلا چکی ہوں گی، المیرا حیات نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ان کے انداز میں نا امیدی سی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے نہیں بھول سکتی۔ مجھے اپنا پاسورڈ بھی یاد نہیں رہتا، مگر حیرت ہے مجھے عفان نہیں بھولتا۔ اینی کا معصوم چہرہ الجھن کا شکار لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ جب میں غیر محرم کے لیے تڑپ رہی ہوں تو مجھے موت دے دیں۔ میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں بے بس ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ میرا نہیں، تو پھر اللہ نے مجھے اس کا کیوں بنا دیا؟ میں مر جاؤں گی مگر اللہ سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑوں گی۔ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں عفان سے باتیں ملاقاتیں نہیں کروں گی۔ وہ ناراض ہو جائے گا، اور میرے پاس اس رب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر رب کا حکم توڑ کر عفان کو حاصل کرنا ہے تو پھر میں کبھی نہیں ایسا کروں گی۔ اینی مدھم لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ ڈرائی فروٹس کے ساتھ کافی کے 2 مگ سے اٹھتا دھواں سردی کو کم کرنے کی کوشش میں کامیاب رہے تھے۔ آپ اسے کہیں کہ وہ آپ سے شادی کر لے۔ اتنی دیوانگی سے اسے کوئی نہیں چاہے گا، آپ سے بڑھ کر اس کا کوئی خیال نہیں رکھے گا۔ المیرا حیات نے آخری حل بتایا تھا۔ معشوقہ کے لیے اپنا چین، اپنی خوشی کب اہم ہوتی ہے؟ اسے تو محبوب کی خوشی درکار ہوتی ہے، خواہ وہ اس سے دور رہ کر ہو۔ اینی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو اپنا لے۔ کوئی بھی شخص اتنا سنگ دل نہیں ہوتا کہ اتنی محبت پر بھی نہ پگھل سکے۔ المیرا حیات سیاہ ریشمی لباس میں ہونے کی وجہ سے شاید کچھ زیادہ ہی غمگینی میں لگ رہی تھی۔ پاؤں میں سیاہ جوتے، سرخ نیل پالش سے سجے سفید مرمری پاؤں، کلائی پہ بندھی سندھی قیمتی لیڈیز واچ، سیاہ ریشمی بازوؤں سے نظر آتے سفید بازو، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ محبت مجھے ہوئی ہے، اسے نہیں۔ میں اسے مجبور نہیں کر سکتی، نہ ہی کروں گی۔ اینی نے افسردگی سے کہا۔ بچے، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ ترس؟ اس لفظ پر اینی کو یوں لگا کہ اس کا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ وہ ترس کھانے والوں میں سے تھی، ترس آنے والوں میں کب سے شامل ہو گئی؟ جب سے عفان سے محبت کر بیٹھی تھی تب سے۔ اللہ ہے نا، ڈوبتی ناؤ میں بھی اسے ایک امید سی تھی۔ اور اللہ کے بندے؟ اینی نے چونک کر المیرا حیات کو دیکھا تھا۔ اللہ میرا ہے تو بندے بھی تو اللہ کے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، اتنی بڑی بات۔ آپ نے اپنے فیونسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ وہ میرا کزن ہے، ایئر فورس میں فلائنگ آفیسر ہے، وہ بہت اچھا ہے، مگر کیا کروں، جو عفان ہے وہ کوئی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ عفان اکیلا ہے، میں اسے تنہا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کتنا اکیلا ہو جائے گا جب میری شادی ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی عفان کے بغیر۔ جی کر بھلا میں کیا کروں گی اس کے بغیر؟ خود میں کیسے اتنا حوصلہ لاؤں کہ اس سے دور ہو جاؤں، اس کا درد بھول جاؤں؟ کیسے؟ اینی کے گلابی ہونٹ سکڑ گئے۔ اپنے دل کا کیا کروں آخر، جو عفان اور بس عفان کو چاہتا ہے؟ صوفے کے پاس پڑے لارج لیمپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آپ دل کا تو بہت سوچتی ہیں اینی، دل بنانے والے کا نہیں سوچتی، جو آپ کے لیے ہم سفر کو چن چکا ہے۔ انہوں نے پہلی بار اینی کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تھا۔ وہ اب المیرا حیات کے کہنے پر عبایا اتار چکی تھی۔ عبایا کے اندر سے جو پری وش نکلی تھی، المیرا حیات اسے دیکھتی رہ گئی۔ سفید کلر کا انتہائی جاذب نظر لباس، گولڈن ایمبرائڈری سے سجی سرخ ویلوٹ شال، سر پہ اچھے طریقے سے لیے وہ ایک پری لگ رہی تھی۔ سلکی بالوں کی
تراشیدہ لٹیں جھانک جھانک کر باہر آتے ہوئے سراہی دار گردن اور گلابی چمکتے گالوں کو چوم رہی تھی۔ اللہ عفان کو میرا ہمسفر کیوں نہیں بنا دیتا؟ میرا حال دل تو جانتا ہے وہ۔ اینی کی آواز میں لرزش تھی، کھوکھلی آواز، جیسے وہ الجھ گئی ہو، شکوہ کرنا نہ چاہتی ہو مگر پھر بھی کر دیا ہو۔ آپ اپنے دل بنانے والے کا انتخاب جانتی ہیں نا؟ ڈرائی فروٹ میں سے چند دانے لیتے ہوئے المیرا حیات نے اس کی سوچ کا رخ بدل دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں اسے وہ محبت کبھی نہیں دے پاؤں گی جو مجھے عفان کے ساتھ ہے۔ تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ میرے دل میں تو کوئی اور ہو اور میرے پاس کوئی اور؟ سرخ ویلوٹ شال میں وہ تیکھے نقوش والی کوئی مغلئی شہزادی لگ رہی تھی۔ محبت کے معاملے میں آپ بے اختیار ہیں اینی۔ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، آپ نہیں، اور جس معاملے میں بندے کو اختیار نہ ہو اس پر پکڑ نہیں ہوتی، وہاں بس درگزر ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال سے مجھے حسن میر سے انگیجمنٹ کر لینی چاہیے؟ جی بالکل، اور شادی کے مناسب وقت پر شادی بھی۔ المیرا حیات کی بات نے جیسے اس کا حلق خشک کر دیا۔ وہ عفان کے علاوہ کسی اور کا سوچتی بھی تو اسے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ آپ اللہ کو مانتی ہیں نا؟ تو پھر اللہ کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانتی؟ اینی کو لگا تھا کسی نے اس کی روح پر خنجر چلا دیا ہو۔ دل ہے نا، ضد کرتا ہے، عفان کو ہی چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بری کرنا چاہتی تھی۔ دل بنانے والا کیا چاہتا ہے یہ نہیں جانتی آپ؟ اینی زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ عبادت کرنا، حرام سے بچنا، بس یہی محبت ہے اللہ سے؟ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ سچی محبت کبھی بھی قرب نہیں مانگتی کیونکہ وہ موجودگی کی محتاج نہیں ہوتی۔ پاکیزہ محبت بنا رابطے کے دل سے رابطہ کرتی ہے، وہ میلوں دور بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ المیرا حیات کا حرف حرف اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ میں حسن میر سے شادی کر لوں گی۔ اینی کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا میں عفان سے عشق کرتی ہوں۔ وہ چند لمحوں کے لیے مر گئی تھی، آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا تھا، مگر نہیں، عشق میں نے اللہ ہی سے کیا ہے اور اس پر مجھے فخر ہے۔ اینی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری ساری عبادتیں، ساری ریاستیں ایک طرف، مگر مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے بڑی قربانی محبت کی قربانی دینا ہے، سب سے مشکل۔ مرنے والے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے مگر محبت والا مرنے کا موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت کیا ہوتی ہے یہ محبت میں جدا ہونے والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اینی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کیا تھا۔ تسلی رکھیں۔ المیرا حیات نے صوفے پر اس کے قریب جگہ بنائی اور اس کے شانے کو سہلاتے نرمی سے بولی، محبت نے جنہیں قربانی کے لیے چنا ہوتا ہے نا، وہ ہوتے ہی سچے اور مخلص لوگ ہیں۔ کٹے ہوئے کان والے یا عیب والے جانور کی قربانی نہیں لگتی، تو پھر اشرف المخلوقات کی قربانی کھوٹ والا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اینی کے وجود سے آتی مسحور کن خوشبو سے المیرا حیات سحر زدہ سی ہونے لگی۔ میرے پاس آپ کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اینی نے ملائم ہاتھوں سے المیرا حیات کے لمبے ناخنوں والے نیل پالش سے سجے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ آپ خوش رہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ دوبارہ سے یونیورسٹی جوائن کریں، اوکے؟ المیرا نے اٹھتے ہوئے اس کا دایاں گال تھپتھپایا۔ مصروف رہیں، تنہائی سے بچیں، نیچر سے قریب رہیں۔ اس کے گلے لگتے الوداع کرتے انہوں نے آخری ہدایات دی تھیں۔ اینی نے سرخ ویلوٹ شال اتار کر اٹیلین ہینڈ بیگ میں رکھ لی۔ یہ نائمہ کا بیگ تھا جسے وہ کچھ کاغذ رکھنے کی وجہ سے ساتھ ہی کمرے میں لے آئی تھی۔
باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا تھا۔ نیٹ کے سفید ریشمی بازو، سفید پاؤں میں برانڈڈ جوتا، کمر تک آتے لہراتے ہوئے سیاہ بال، بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ میرے اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اپنا عبایا پہن کر دل ہی دل میں اس نے دعا مانگی تھی۔ اب وہ المیرا حیات کے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ رخشندہ کاموں میں مصروف تھیں، ہر کمرے کی نئی طریقے سے آرائش ہو رہی تھی۔ عفان بہت جدت پسند تھا مگر ثقافت کو ہمیشہ اولین ترجیح دیتا تھا۔ اس کی بدولت اس گھر میں نیا پن نظر آتا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ کمرے کی ہر چیز آسمان کے کسی نہ کسی حصے کو واضح کرتی، کہیں ستارے تو کہیں سورج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا جب رخشندہ اندر آئیں، اداس سی، پریشان سی۔ عفان، میری تو جان ہی نکل گئی ہے، سن کر سمجھو قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ ڈھہ سی گئیں۔ کیا ہوا ہے امی؟ خیریت تو ہے نا؟ آمنہ آپی کے سسرال میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا؟ عفان بیڈ پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حسن میر بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ رخشندہ کا چہرہ اسے طرح طرح کے خدشات میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہیں مگر اینی، اس کی شادی ہے، آج مہندی ہے اس کی۔ ننھی سی عمر اور اتنا بڑا صدمہ، اس پر پہاڑ جیسا دکھ کیسے اٹھائے گی وہ بچی؟ میرے تو بس میں اب کچھ بھی نہیں، ورنہ کبھی اسے دوسرے گھر نہ جانے دیتی۔ رخشندہ کی بات نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اینی کی شادی؟ عفان کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ زندہ کس طرح تھا۔ اینی اس کے لیے کیا تھی یہ تو وہ اب سمجھ رہا تھا جب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ پلیز بتائیں۔ اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے تو المیرا حیات نے بتایا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا جس سے تم بھی ملے تھے 3-4 بار ایک سیمینار میں؟ وہ علاج کرتی رہی ہے اس کا۔ آمنہ کے ساتھ دوستوں والا تعلق ہے۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے عفان سے محبت کرتی ہے تو میں اسے اس سے ملوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ اینی مر گئی ہے جیتے جی، اس نے گھر والوں کی خاطر ہاں کرتی ہے۔ المیرا حیات کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سے بات کی تو کہہ رہی تھی بڑا مشکل ہے کسی اور کے لیے سجنا۔ عفان تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ اس نے آخری فرمائش پتہ ہے کیا کی ہے؟ اس نے المیرا حیات سے کہا ہے کہ میری شادی میں کسی نہ کسی طرح عفان کو بھجوا دیں۔ میں اس کے بعد کوئی خواہش، کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ بس وہ رخصتی کے وقت آس پاس ہو تاکہ مجھے حوصلہ رہے۔ ہمیشہ کے لیے میں چلی جاؤں گی پھر، کبھی نہ آنے کے لیے، دور، بہت دور۔ رخشندہ کا ایک ایک لفظ تیر بن کر عفان کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ المیرا حیات نے جب مہندی کی رات اینی کو واٹس ایپ کی تھیں عفان کی تصویریں تو وہ دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ نام اور تصویر، پھر فیس بک پر بنا عفان کا اکاؤنٹ سارا ڈیٹا مہیا کر رہا تھا جس سے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ عفان آمنہ کا بھائی اور رخشندہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے وہ جو اینی کی خاطر عفان کو شادی میں لانے کے لیے سڑ توڑ کوشش کر رہی تھیں ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ بات انہوں نے کر دی تھی، نتیجہ سامنے تھا۔ نوشابہ جان بوجھ کر مجھ سے دور گئی اور اینی کو میں نے خود ہی دور کر دیا۔ عفان کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے تنہا رہ گیا ہو، بالکل تنہا۔ سینے سے اٹھ رہا ہے تعفن عجیب سا، میں دفن بھی نہ کر سکا میت ضمیر کی۔ خوبصورت چہرے پہ خوبصورتی نے آج 4 چاند لگا رکھے تھے۔ ماتھے پہ سجا دلکش جھومر، دائیں ہاتھ میں خوبصورت اور حسین چوڑیاں، بائیں ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن، گلے میں 5 لڑیوں والی سفید موتیوں کی جڑی مالا اور کانوں میں پڑے جھمکے، زیورات سج گئے تھے اینی کے پہننے سے۔ بلڈ ریڈ کلر کے کامدار لہنگے میں وہ کوئی پری یا حور ہی لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر اینی کو حسن میر کے پہلو میں بیٹھے دیکھ کر اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ حسن میر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی بڑی مطمئن لگ رہی تھی۔ اتنی بڑی قربانی دے کر وہ اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اسے تکلیف راز آنے لگ گئی ہے
یا اسے درد مرہم دینے لگ گیا ہے؟ ہاں، اذیتیں راحتوں میں بدل جاتی ہیں، درد مرہم بن جاتا ہے، تکلیف راز آنے لگتی ہے۔ جو اللہ کی خاطر کسی انسان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ ایسے انسان کو عام نہیں رہنے دیتا، خاص کر دیتا ہے۔ اور ان چنے ہوئے لوگوں میں عینی سر فہرست تھی۔ عفان نے حسرت سے دیکھا، بالکل یوں جیسے کوئی کسی کو اپنی قیمتی ترین چیز دے دیتا ہے۔ اس نے آج عینی حسن میر کو دے کر اپنی سخاوت کی انتہا کر دی تھی۔ تم جیسا اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ عینی کے چہرے پر نظر ڈالتا اعتراف کر رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری پاکیزگی سے، ہمیشہ کے لیے میں تمہارا ہوں۔ تمہارا وجود معنی نہیں رکھتا میرے لیے، تم جہاں بھی رہو میرا دل تمہارا رہے۔ عفان اکیلا بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ عینی نے اللہ کی خاطر اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے دل پر عینی کی قربانی پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہو گئی تھی، جو اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے کے بعد بھی اس پہ نقش ہی رہنی تھی۔ وہ پھولوں جیسی لڑکی جب رخصت ہونے لگی تو عفان کا دل چاہا وہ اللہ کو ملے اور اس سے کہے کہ روک لو اللہ جی میری عینی کو، اسے مجھ سے دور نہ جانے دو۔ چپکے چپکے وہ رویا تھا۔ الوداع کرتے بچھڑتے ہوئے وہ عینی کو سینے سے نہ لگا سکا، وہ اس کی پلکوں پر چمکتے آنسو نہیں پہنچ سکا۔ اس سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی تھی کہ وہ اس انسان کو کھو چکا تھا جو اس کے لیے محبت کا جذبہ رکھتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو عینی اس کی ہوتی، مگر اس کی لاپرواہی اور بے نیازی کی وجہ سے اس کے ضمیر کی میت سے بدبو چھوٹ چکی تھی۔ عینی اس پر ایک بھی سرسری نظر ڈالے بنا اپنے شوہر حسن میر کے ساتھ روانہ ہو رہی تھی، اور وہ زمین کے اندر دھنستا جا رہا تھا۔ اتنی پارسائی، سب کچھ سہ کر وہ یوں چلتی اسے کوئی ولیہ لگی تھی جو اللہ کے حکم پر سر جھکا گئی تھی، اور وہ ذہین ترین حسین ترین انسان ہار گیا تھا۔ عینی دور جاتی رہی اور وہ بے چین ہوتا رہا۔ رونے کی باری اس کی تھی، تڑپنے کے دن اس کے تھے۔ اس نے اللہ راضی کر لیا اور میں ایک انسان بھی نہ راضی کر پایا۔ اس کے سینے سے تعفن اٹھنے لگا، مگر اس سے ضمیر کی میت دفن نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے اسے اپنے مرنے کا انتظار کرنا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا اسے ضمیر کی میت کو بھی ساتھ رکھنا تھا۔ بے قدری کی سزا ملی اسے، مگر یہ سزا تب تک جاری رہنی تھی جب تک اسے کفن نہ میسر آتا۔ سینے سے اٹھ رہا ہے تعفن عجیب سا، میں دفن بھی نہ کر سکا میت ضمیر کی۔ ختم شد۔ So my dear listeners, that was the end of novel میت ضمیر کی by انیلا طالب. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔